अनमोल उर्फ पिंकी, ये केस सामने आया है। ड्रग डीलर हैं ये। इनका नाम इमरान खान से क्यों जोड़ा जा रहा है? कमाल है, आपने मुझे अजीब सा सवाल पूछा है। आपको नहीं पता कि क्यों इनका नाम जोड़ा जा रहा है? आपको पता ही है कि वो बहुत शौकीन थे कोक के, और बनी गाला में फिर तवातर से इसकी सप्लाई तो चाहिए होती थी ना। वो तो डिनाई कर रही है, कह रही है मुझसे पुलिस ने ये झूठा बयान दिलवाया है कि बनी गाला में मैं किसी खास शख्सियत को जो है वो ड्रग सप्लाई करती हूँ। इलेक्शन में ये सारे जो है बानी के फ्री केसेस लड़के तो उन्होंने टिकट लेके तो कोई एमएनए बना हुआ है, कोई सेनेटर बना हुआ है, कोई एमपीए बना हुआ है, मौजें लगी हुई हैं। इनमें से अब कोई नहीं चाहता, मैं आपको सच्ची बात बता दूं, इनमें से अब कोई नहीं चाहता कि बानी साहब जो है वो जेल से बाहर निकले। हेलो एंड वेलकम, मैं सलमान दुरानी हूँ। आप बाजार डिजिटल देख रहे हैं। ख़वातीन वज़ात, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक नया इशू सामने आ गया है, ये जो अनमोल पिंकी वाला है। इसके अलावा बड़े इश्यूज़ हैं और डिस्कस करना है आज मुझे रहनुमा मुस्लिम लीग नून है उज़मा कारदार साहिबा, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में। अच्छा, ये उज़मा साहिबा, अनमोल उर्फ पिंकी, ये केस सामने आया है। ड्रग डीलर हैं ये। इनका नाम इमरान खान से क्यों जोड़ा जा रहा है? इनका जो ताल्लुक है ये क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या कनेक्शन है? कमाल है, आपने मुझे अजीब सा सवाल पूछा है। आपको नहीं पता कि क्यों इनका नाम जोड़ा जा रहा है? आपको पता ही है कि वो बहुत शौकीन थे कोक के, और बनी गाला में फिर तवातर से इसकी सप्लाई तो चाहिए होती थी ना, और धरने में भी। सो फिर ऐसे लोगों के साथ एक नेटवर्क जो था वो रखना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि सप्लाई जो है वो उसमें शॉर्टेज ना हो कहीं। वो तो ठीक है उज़मा साहिबा, वो तो डिनाई कर रही हैं, कह रही है मुझसे पुलिस ने ये झूठा बयान दिलवाया है कि बनी गाला में मैं किसी ख़ास शख्सियत को जो है वो ड्रग सप्लाई करती थी। इसके बाद भी अगर आप इस बात पर हैं, करना चाह रहे हैं, बज़िद है हुकूमत के इमरान खान साहब के साथ इसका नाम जोड़ना है, इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखिए, वो तो जाहिर है डिनाई करेंगी उन्होंने, और अब क्या करना है। पहली दफ़ा उनके ऊपर कानून का हाथ पड़ा है। इससे पहले तो वो बहुत मेरे ख्याल में उनकी बड़ी एक प्रोटेक्टिव, उनको एक जो पावरफुल लोग होते हैं, जो अथॉरिटी में होते हैं, इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं, वो बचाते रहे हैं। पहले उन्होंने तो शादी भी एक पुलिस वाले से कर ली, जिसने फिर उसको एक वो आगे वो उसका अकॉम्प्लिस बन गया। तो ये कोई छोटी मोटी क्राइम की बात आप नहीं कर रहे हैं। ये दहाइयों पे मुहित है और इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है और फैली हुई हैं, तो वो कुछ भी कह सकती हैं। अब आप देखें इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है इस पूरे पिंकी एपिसोड का। लेकिन ये बात तो है कि इसका एविडेंस, कोर्ट तो एविडेंस मांगेगा, कोर्ट तो एविडेंस के बगैर नहीं चलता है। और उम्मीद की जाती है कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो इसका सबूत भी सामने लेके आएंगे। क्योंकि अगर ये एक क्लेम कर रहे हैं और वो डिनाई कर रही हैं, तो इसको प्रूव करना तो फिर जरूरी हो जाता है ना इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा उज़मा साहिबा, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही ये कहा कि इमरान खान साहब जो है वो ड्रग एडिक्ट थे, कोक लेते थे। तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मैंने कहा पूछते हैं आज के आपकी ज़ाहिरा एक्सेस तो थी इमरान खान साहब तक, तो अब तक पब्लिकली वैसे अगर देखा जाए तो ये किसी भी सतह पर प्रूव नहीं हो सका कि इमरान खान साहब मौजूदा मतलब हाल में ड्रग एडिक्ट हैं या फिर जो माजी है उसमें रहे हैं। तो आप इस बारे में कितना जानती हैं, कैसे जानती हैं, आज आवाम को बता ही दें। देखिए, मैं तो बिल्कुल इस पे कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि ज़ाती ज़िंदगी पे कमेंट करना चाहिए। लेकिन उनके जितने भी दोस्त अहबाब थे इर्द गिर्द, और जितने भी उनका जो हल्का था, वो सारा इस बात की गवाही देता है। मैं ज़ाहिर है खुद 1 to 1 तो कभी इस तरह के माहौल में उनके साथ नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरा इस तरह का ताल्लुक था ही नहीं। मैं तो एक नजरियाती कारकुन थी, और मैं तो आप उनके साथ धरनों में नजर आती थी,
ان کی پروٹیسٹ میں نظر آتی تھی اسٹریٹ. لیکن آپ نے کہا نا کہ وہ دھرنوں میں بھی کوک چلتی. نہیں یہ تو دیکھیں نا اس وقت جو کنٹینر کے اوپر جو معاملات چل رہے تھے ہمیں تو وہیں سے کہانیاں نکل کے آتی تھی نا ساری. ظاہر ہے اس کے جو اور کردار تھے بیچ میں جو شامل تھے وہ اس وقت سارے ہی بگوڑے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. تو ان کے موبائل ان کا فورینزک کرائیں, آپ کو ساری چیزیں خود بخود سامنے آ جائیں گی. عمران خان صاحب اس وقت حکومت کی تحویل میں ہیں, کروا سکتی ہے حکومت یہ چیز, پروف کر سکتی ہے حکومت کے لیے تو یہ چیز مشکل نہیں ہے. آپ وہ گلالے کی آپ دیکھ لیں جو سارا ان کی جو پوری کہانی تھی, پھر وہ ریحام خان کی کہانی تھی, یہ ساری کہانیاں کڑیاں اگر آپ جوڑ دیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا سارا کچھ. بیچ میں کچھ نہیں بھی سچ ہے, کچھ سچ بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو مطلب ہے کہ یہ تو ایک نون چیز ہے نا کہ یہ وہاں پہ ایک جسے کہتے ہیں ایک ریگولر طریقے سے یہ سپلائی آتی بھی تھی اور بہت سارے لوگ استعمال بھی اس کو کرتے تھے. تو اس لیے آپ میرے خیال میں اس بات میں میرے سے اب زیادہ اور نہ پوچھیں, کیونکہ میں جسے کہتے ہیں نا میں ذاتی اس طرح کی بنیاد پہ کسی پہ میں الزامات نہیں لگانا چاہتی. بالکل ٹھیک ہے, کورٹ میں میرے خیال میں لے کے آئیں, پروف کریں اس چیز کو, تو اس کے بعد آگے بڑھیں. لیکن یہ سب کو پتا تھا کہ وہ یہ لیتے ہیں. خیر نہیں, آپ کا سٹینس بالکل درست ہے, میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن سوال پھر آپ کو پتہ ہے سوالوں سے جنم لیتے ہیں, اور جو اس وقت حکومت اور جو حکومتی حلقے ہیں ان کی طرف سے ہی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس اسپیسیفک کیس کو جو ہے وہ بنی گالا کی طرف اور عمران خان کی طرف جو ہے وہ موڑا جائے, تو پھر ظاہر ہے سوال تو پھر کرنے بنتے ہیں. اچھا, اس پہ آپ کو اگر پوچھا جائے بطور عمران خان یا پی ٹی آئی کے مخالف اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے, اور اس میں آپ بالکل میں آپ کو دو ٹوک جواب بھی دے سکتی ہوں. پی ٹی آئی ہسٹری بن چکی ہے, پی ٹی آئی کا اب وجود نہیں رہا, یہ ایک بالکل جتھا بن کے رہ گیا. ان کی کوئی آپ کو گراؤنڈ پہ تنظیم نظر نہیں آتی ہے. اس میں سوائے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے کے اور کچھ بھی نہیں بچا ہے. جو ایکچوئل پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے وہ سارے نظر انداز ہو گئے, وہ سائیڈ لائن ہو گئے, کیونکہ جو بانی صاحب بیٹھے ہوئے نا اڈیالہ میں, ان کو ریزنیبل بات پسند ہی نہیں ہے. اب شاہ محمود کی آپ بات لے لیں, عمر ایوب کی آپ بات لے لیں, اسد کیسر کی, وہ سارے کدھر گئے ہمیں تو نظر ہی نہیں آتے. تو یہ اب ایک ماروثیت کا تاج جو ہے یہ پی ٹی آئی کے سر پہ پہنایا جا چکا ہے. اس میں ایک دوڑ کس کی ہے؟ ان کی بہنوں کی. کون لے کے نکلتا ہے اڈیالہ سے سیاسی بیانیاں؟ علیمہ خان. وہ بیرسٹر گوہر تو بیچارے جو ہے ڈھول بجاتے رہ جاتے ہیں, ان کی تو کوئی بات ہی نہیں سنتا ہے. ان کو تو ایک منہ دیکھنے کے لیے انہوں نے بنا دیا ہے چیئرمین, لیکن ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے اور ان کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اور کون وہاں پہ جو ہے وہ دنگا مشتی کر رہا ہے؟ وہ ان کی جو ہے بیگم ہے, وہ ان کی مرشد صاحبہ ہیں, وہ اور مشال یوسف زئی, اور یہ سارا ایک پوری لابی ہے ان کے اپنے جو پورے آل اولاد ہے, وہ تگ و دو کر رہی ہے کہ پارٹی کی باغ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ جائے. پھر تیسری ایک جو پارٹی ہے وہ وکیلوں کی ہے, وہ جو فوج ظفر موج جو وکیل جن کو ساروں کو انہوں نے جناب بڑی وہ ٹکٹوں کا میلہ لگایا ہوا تھا الیکشن میں. یہ سارے جو ہے بانی کے فری کیسز لڑ کے تو انہوں نے ٹکٹ لے کے تو کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے, کوئی سینیٹر بنا ہوا ہے, کوئی ایم پی اے بنا ہوا ہے, موجیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ سارے جو ہے نا, یہ ان میں سے اب کوئی نہیں چاہتا, میں آپ کو سچی بات بتا دوں, ان میں سے اب کوئی نہیں چاہتا کہ بانی صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نکلیں. کیونکہ جس دن بانی صاحب جیل سے باہر نکلے تو ان کی چاندی تو ختم ہو گئی نا, ان کو کون پوچھے گا پھر؟ تو یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ وہ ادھر ہی رہیں. اور بانی صاحب کا میں آپ کو بتا دوں کہ بانی صاحب کو کسی پہ اب اعتماد نہیں ہے. وہ صرف اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں, وہ لوگوں کو صرف استعمال کرتے ہیں, اور پارٹی انہوں نے ہاتھ میں دی ہوئی ہے اپنے سوشل میڈیا کے جو بیٹھے ہوئے نا وہاں پہ
جو ڈالر کما رہے ہیں, جو اظہر مشوانی ٹائپ کے, جبران الیاس کے, پورا سوشل میڈیا کا جو نیریٹو ہے, یہ سوشل میڈیا کی پارٹی اب رہ گئی ہے. تو جو نیریٹو انہوں نے, جو گند انہوں نے گھولنا ہوتا ہے, جو اداروں کے خلاف انہوں نے ہزا سرائی کرنی ہوتی ہے, جو دنیا میں بدنام کرنا ہوتا ہے انہوں نے پاکستان کو, وہ اپنے یہ سوشل میڈیا کو انہوں نے ہتھیار بنا لیا ہے, ٹول بنا لیا ہے. تو یہ اب اس کے علاوہ اور اب ریاست جو ہے نا, اگر سختی سے ان کے خلاف اگر اقدام نہیں کرے گی تو یہ ریاست کو بڑا نقصان پہنچتا ہے اس چیز سے. پاکستان کا امیج جو کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ایک ریجنل پاور بن کے ابھرا ہے, ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, پوری دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں پاکستان کے, یہ باز نہیں آتے, یہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کا. انہوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کو بدنام کرنے. آج پھر ایک وہ کانگریس مین نے ایک تعریفی لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے سراہا ہے ہمارے پی ایم کو اور ہمارے فیلڈ مارشل کو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان سے ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے, یہ ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی دکانیں بند ہو گئی ہیں نا. اب یہ کیا چورن بیچیں گے, ان کے پاس کوئی چورن بچا ہی نہیں بیچنے. اچھا عظمیٰ صاحبہ, اب چونکہ میں شاید اس کا کریڈٹ گورنمنٹ کو کم دوں, پی ٹی آئی کی اپنے ہی حلقوں کو زیادہ دوں, کیونکہ وہ آپس میں لڑ جھگڑ کے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, اپنی پاور کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے, اور اس وقت وہ بکھرے ہوئے اور بالکل ٹوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گورنمنٹ کا اس میں کریڈٹ اس طرح نہیں ہے. دوسری طرف مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا ابھی بھی جو تھریٹ نمبر 1 ہے وہ پی ٹی آئی ہی نظر آتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہے, کیوں اس وقت ڈیفینسو ہوئی ہوئی ہے گورنمنٹ جو ہے نظر آ رہی ہے؟ مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے ان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے اس وقت ملک میں, مہنگائی مسئلہ نہیں ہے, انرجی کرائسس مسئلہ نہیں ہے, دوسرے تیسرے چوتھے جو عوامی مسائل ہیں وہ مسائل نہیں ہیں, لیکن پی ٹی آئی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج تک 3.5 سال ہو گئے ہیں, آج تک ایسا کیوں ہے, یہ تاثر کیوں نہیں جا رہا؟ میرے خیال میں یہ آپ کو غلط فہمی ہے. پی ٹی آئی کو کون پوچھتا ہے, حکومت کو کیا سروکار ہے پی ٹی آئی سے؟ حکومت اپنے کام سے لگی ہوئی ہے. حکومت نے بہت جو پاکستان, آپ کو پتا ہے لوگ کہتے تھے کہ جی سری لنکا بننے جا رہا ہے, ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, آج کوئی ایسی بات کر رہا ہے؟ حکومت تو ہے وہ اپنے جو ان کے فرائض ہیں وہ انجام دے رہے ہیں, اور پرائم منسٹر کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. ہماری چیف منسٹر پنجاب کی جو ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے, 140 انیشیٹیوز انہوں نے انٹروڈیوس کرے, وہ اپنا بہترین جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اصلی اگر ہم اس چیز پہ بات کریں, چونکہ ذرا آپ کی بھی ٹائم کی قلت ہے, آپ کو بھی اور کام ہوں گے, پنجاب حکومت کے اندر اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کی تو چلیں بات کرتے ہی کرتے ہیں, آج اس پہ بھی تھوڑا سا آپ کی رائے لے لیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو کیبنٹ ہے ان کے ممبران آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہیں, اختلافات بڑھ گئے ہیں. ایک اگر اسپیسیفک مثال اگر میں دینا چاہوں یہاں پہ, تو ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی منسٹری سے ان سے بہت سے ایم پی ایز خفا ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے اس کی؟ کیبنٹ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم ہے, اور ان کا ثوابدید ہے وہ جس کو بھی اپنی ٹیم میں رکھیں, جس کی کو جو کام دے, وہ کیبنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ کام آگے لے کے بڑھے. وہ بہت فوکسڈ ہیں اور وہ بڑی ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں, اور وہ نانسنس برداشت نہیں کرتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, ٹیم لڑ رہی ہے آپس میں. عظمیٰ صاحبہ, لاسٹلی کچھ لوگ مریم نواز صاحبہ کا کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں فاطمہ جناح سے اور بے نظیر بھٹو سے, آپ کیا کہیں گی؟ بالکل جی, وائی ناٹ. دیکھیں یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پہلی دفعہ ہماری ایک سب سے بڑے صوبے کی جو چیف ایگزیکٹو ہے ایک خاتون ہے. اس سے جو جتنی بھی خواتین ہیں پاکستان کی, ان کا ڈھیروں خون بڑھ جاتا ہے, ڈھیروں سے خون بڑھ جاتا ہے, اعتماد بڑھتا ہے. بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ بھی ہماری پرائم منسٹر تھیں, آج تک امریکہ میں کوئی خاتون پرائم منسٹر نہیں بنی, یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. فاطمہ جناح جو ہیں ان کی بھی بہت سٹرگل تھی قائد اعظم کے ساتھ مل کے, وہ پاکستان موومنٹ میں وہ قدم سے قدم ملا کے ان کے ساتھ چلی, بعد میں بھی ان کی زبردست پولیٹیکل سٹرگل تھی. تو ہمارے لیے ساری جو یہ خواتین ہیں یہ مشعل راہ ہیں, ہمارے لیے یہ انسپریشن ہے. ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں ایز ویمن آف پاکستان. تو یہ بالکل یہ ایک ہی کیٹیگری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے پہلے پاکستان کے بننے میں, پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کی لیجسلیشن میں,
اور اب بھی وہ اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ڈالیں گے. عظمیٰ صاحبہ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ کے وقت کا بہت شکریہ.